बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, खुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है, गेम इज़ ओवर। और लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं। और वो आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स देते हुए नजर आएंगे, माजी के किस्से सुनाते हुए नजर आएंगे कि फलां दौर के अंदर जब नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां हुई तो ट्विटर के ऊपर ट्वीट की गई, फिर उसे डिलीट किया गया, लेकिन माफ नहीं किया गया। फिर यह आपको भी सुनने को मिलेगा कि फौज कभी भी माफ नहीं करती। जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो वक्तन फवक्तन ये दूरियां कम नहीं होती, बल्कि इनमें मजीद इजाफा होता है, क्योंकि फौज हमेशा याद रखती है कि कोई शख्स अगर उनकी नाफरमानी करे या उनके कहे पर ना चले या डिसिप्लिन जिस चीज को वो चाहते हैं यानी उनके कहने सुनने में ना रहे, तो एक तासुर दिया जा रहा है। आपको याद होगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें और हम इसको बाकायदा इस डिबेट को बड़ा करें कि पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमने एक नई ताकत देखी, और वो ताकत अवाम की ताकत थी, और ये ताकत हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में नजर आती। यानी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रद्द किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रद्द किया, और वो चाहते हैं कि एक नई ताकत यानी जो जमहूरी कुव्वत है वो उन्हें लीड करे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सेप्टेंस हमें सोसाइटी में नजर आई। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस हमें चारों सूबों में नजर आती है, और गिलगित बल्तिस्तान में नजर आती है, कश्मीर में नजर आती है। यानी एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम के अंदर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो एक सिर्फ सिंध की जमात बन के रह गई, और मुस्लिम लीग नून के भी हालात ऐसे हैं कि वो सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद है, और इससे बाहर हमें वो जमात नजर नहीं आती। लेकिन लोग दावा करते हैं कि जनाब अभी भी उसका जो जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है और बहुत जल्दी रिवाइवल होगा, वगैरह वगैरह, ये बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो भी पिछले 3 सालों में हमें नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे खड़ी है। परफॉर्मेंस एक अलग बात है, महंगाई एक अलग चैप्टर है जिसके ऊपर हम गाय बगाए बात भी करते रहते हैं, लेकिन ये कहना कि दूरियां बढ़ गई हैं, ये मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है जो चलाई जा रही है, बनाई जा रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। माजी के अंदर ये भी लोग कह रहे हैं कि जनाब अगर एक जमात यानी मुस्लिम लीग नून नहीं बात मानती थी तो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखती थी, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो उनके पास एक और ऑप्शन मौजूद था। अब वो हालात बदल गए हैं। अब तीसरी कुव्वत, अवामी कुव्वत, जमहूरी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां हैं और कुछ अलग होने जा रहा है, तो फिर ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। और नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान से बाहर बर्तानिया में बैठकर पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के जनरल्स को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वो कुछ कहा जिसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन है इन पिछले 3 सालों के अंदर। एक शख्स अंदर होता है, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। अब उन केसेस का क्या होगा अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑप्शंस के ऊपर आए कि जनाब ठीक है इमरान खान साहब हमें मंजूर नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या होगा। जमहूरी सिस्टम सेटअप के अंदर ऑप्शंस कितने मौजूद हैं। क्या आप का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा, वो पीपल्स पार्टी जो सिर्फ एक रीजनल जमात है जिसकी आपको जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो सिंध से बाहर कहीं नजर नहीं आता, और सिंध के अंदर भी जिस किस्म की करप्शन की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की नुमाइंदा जमात हो सकती है। और फिर नून लीग के हालात तो इतने बुरे हैं कि इन्होंने अपने पैरों पर हर रोज कुल्हाड़ा मारते हैं, और इसको कुल्हाड़ा मारने में सबसे ज्यादा जो किरदार है वो मरीम नवाज का है, जो अपने आप को लीडर समझती हैं, जो अपने आप को इस जमात की फ्यूचर क़यादत समझती हैं। वो चाहती हैं कि फ्यूचर जो है वो उसको लेकर चलें, और फिर खानदान के बाकी लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, यानी जो फैमिली एंटरप्राइज है। तो ये ऑप्शंस हैं।
یعنی مسلم لیگ نون کی جو حالت ہے پچھلے 3 سالوں میں آپ کے سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ کے پاس اس جمہوری سیٹ اپ کے اندر آپشنز کتنے بچتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ چیلنجز معاشی چیلنجز ہیں، یہ چیلنجز وہ چیلنجز ہیں جو سرحد کے دوسری پار ہیں، یہ چیلنجز افغانستان کی صورتحال کے اندر ہیں، اور ہمیں مت بھولنا چاہیے، یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے اب کے حالات یعنی 3 سالوں کے حالات، اس سے پہلے ہمیں کووڈ جیسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، اور ہماری جو خطے کی صورتحال ہے وہ پچھلے سالوں میں یعنی اس سے جو پہلی حکومتیں تھیں اتنے خراب نہیں تھے جتنے اس دفعہ، یعنی امریکہ جس خطے سے نکل جائے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ امریکہ جو 20 سال تک یہاں بیٹھا رہا۔ تو ویورز یہ سچویشن ہے، اسٹیبلشمنٹ 3 جماعتیں، اور اس میں سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے جس کی نمائندگی تمام صوبوں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ سچویشن ہے پولیٹیکل کینوس کے اوپر۔ اب ہوا کیا؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہر حربہ استعمال کیا، یعنی زبیر صاحب کو بھیج کر راتوں رات ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی، جس کا جو بھانڈا تھا اور جس کو اگر میں کہوں کہ جو راز افشاں کیا گیا وہ آرمی چیف صاحب نے خود کر دیا، بتا دیا کہ محمد زبیر صاحب کس لیے ملے، کیوں ملتے رہے، اور پھر دوسرے حلقوں نے بھی کنفرم کیا محمد زبیر صاحب کے جانے میں کیا مصلحت تھی، اور پھر بیانات آتے ہیں مریم نواز کی طرف سے کہ جناب آئندہ ہم جو قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ اگر مقاصد پورے ہو جاتے تو آپ خاموش رہتے، آپ کہتے کہ ٹھیک ہے جس طرح بھی ہو ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، مقاصد پورے نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت نواز شریف کی اپنی وہ تقریر ہے، اپنا بیان ہے کہ اگر مزاحمت کا راستہ اپناتے ہوئے ہمارے مقاصد پورے ہوئے تب بھی ٹھیک ہے، اگر مفاہمت تب بھی ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے دونوں راستوں کو اختیار کیا ہے، لیکن مقصد ہے اپنی منزل تک پہنچنا، اس کے لیے جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے وہ کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور جب مقاصد پورے نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے گریبان کو پکڑنا ہی بہتر سمجھا۔ گجرانوالہ کی تقریر سے لے کر آج تک جب حسن نواز کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر وہ اپنے من پسند صحافیوں کے جھرمٹ میں بیان دیتے ہیں، اور جب انہیں لقمے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو جو کچھ وہ کرتے آئے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ ویورز، نون لیگ نے یہ وتیرہ بنایا کہ باپ نے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے جو باتیں کہی وہ اپنی طرف، لیکن مریم نواز جو ان کی بیٹی ہیں انہوں نے تو اپنی اس دشمنی کو جو فوج کے حوالے سے دشمنی ہے اس کو اپنی درخواستوں میں شامل کر لیا۔ تو میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارتے ہیں، تو اب آپشنز نہیں ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کس طرح سپورٹ کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس جماعت کو جس نے ان کی انسٹیٹیوشن کے بارے میں باتیں کہی، ایک سٹنگ ISI کے چیف کے بارے میں یہ باتیں کہی، اور آپشنز اگر یہ کہا جائے کہ لمیٹڈ ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، آپشنز بلکہ ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی ان کنسیڈریشن یہ آپشنز تھے کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب سے کوئی ڈیل کر لی جائے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈیل کر لی جائے گی۔ یاد رکھیے گا اسٹیبلشمنٹ اگر ہاتھ رکھ بھی لے، بہت سارے کیسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر، بہت سارے کیسز ہیں نواز شریف کے اوپر، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں، مریم نواز کے اوپر کیسز ہیں، انہیں وہ سپورٹ نہیں مل پائے گی جس کا یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میڈیا میں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، گیم از اوور، جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گیم از سٹل آن، اور گیم وائی سٹل از آن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک پیج کے اوپر ہے، اور اس پیج کو پھاڑنے کے لیے یہ اس قسم کے ٹرینڈز، جھوٹے ٹرینڈز نون لیگ کے پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا سیل سے چلائے جا رہے ہیں۔ گیم از اسٹل آن، اور ہماری جو اطلاعات ہیں، جن لوگوں سے ہماری ذمہ دار حلقوں سے بات ہوئی، آج اسلام آباد میں کچھ حکومتی لوگ جا کر ملے راولپنڈی میں، اور یہ معاملہ اب تھم چکا ہے، اور یہ معاملہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کچھ پروسیجرز کا مسئلہ تھا جس کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے، اور صرف جو صحافیوں کی ٹیم ہے انہیں ایکٹیو کیا جا رہا ہے، جو میڈیا ٹرولز ہیں انہیں ایکٹیو کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے جو پنڈت ہیں، صحافی پنڈت، ان کو ایکٹیو کر کے اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دلوائے جا رہے ہیں کہ جناب گیم از اوور، گیم از اسٹل آن، اور عمران خان صاحب 5 سال اپنے پورے کریں گے بالکل اسی طرح۔ اور یہ بھی شاید تاثر دیا جا رہا ہے
اور یہ تاثر یہ ہے کہ شاید فیض حمید صاحب کے لیے کچھ سافٹ کارنر پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے اس چیز کو بھی باقاعدہ اچھالا جا رہا ہے، اور یہ بھی شاید کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ فیض حمید صاحب کو کور کروائی جائے گی اور اگلے آرمی چیف ہوں گے. یہ بھی باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں اور وقت سے پہلے پھیلائی جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی وقت ہے اور صرف اور صرف ایک ڈفرینسز کریٹ کرنے کے لیے فوج اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ اگر لڑائی ہوگی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا. اور اگر لڑائی نہیں ہوتی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. تو اسی لیے سوشل میڈیا سیل سے یہ تقریریں، یہ بیانات چلوائے جا رہے ہیں. the game is on اوور. میرے نزدیک جن لوگوں سے میری بات ہوئی، اور اگر اس پولیٹیکل سچویشن کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اس صورتحال کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھ پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کا ضرور جواب دیں اور کمنٹ کریں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت واپس آ جائے؟ اگر آ جائے تو اس پہ اپنی رائے دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے تو اس پر بھی رائے دیں کہ کون سی حکومت بہتر تھی. اور ان حالات کے اندر جب بہت سارے کیسز اس دونوں فیملیز کے اوپر چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش نہیں کرتے لیکن میڈیا کی عدالت کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان دونوں خاندانوں میں سے کون سا بہتر خاندان ہے؟ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کی حکومت جو ہے ملک کو تمام بحرانوں سے نکال سکتی ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا 22 ماہ رہ گئے ہیں آئندہ الیکشنز کے اندر، اور اب ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس سپورٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سپورٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ان کو مل جائے. اور اگر ملی تو یقیناً آئندہ کا الیکشن جو ہے شاید اس میں یہ کسی قسم کا ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی پوزیشن پہ لانے کے لیے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ایسی آفرز کروائی جا رہی ہیں. ویورز یاد رکھیے گا اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے، جس میں پیش شہباز شریف صاحب بھی تھے. وہ موقع پر اپنے آپ کو ایک مفاہمتی لیڈر کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اگر مجھے پاؤں پکڑنے پڑے تو میں پکڑوں گا اور منانے کی کوشش بھی کروں گا کہ خدا را مان جائیں. وہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے ایک بات کہتے ہیں، اندر سے سب ملے ہوئے ہیں. اور اب ایک بار پھر شہباز شریف صاحب نے طاقتور حلقوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے اور جو کنفیوژن کی فضا یعنی سوشل میڈیا کی طرف سے کریٹ کی گئی نون لیگ کے اور باقی جو اس وقت ٹرولز ہیں، میڈیا ٹرولز، ان کی طرف سے اس کے اوپر رکھ کر جو ہے فائدہ حاصل کیا جا سکے. یہ وتیرہ ہمیشہ سے اپناتے ہیں اور یہ طریقہ واردات ہے. کوئی شخص اگر لندن سے کوئی خبر دے دے نون لیگ کے خلاف تو یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس خبر کو کنٹروورشل بنایا جائے اور اس میں سے وہ پہلو نکالے جائیں جو اس خبر کو کنٹروورشل بنا دے. یہی کچھ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے اور ابھی بھی اسی طریقہ کار پر وہ چل رہے ہیں. اور ویورز یاد رکھیں، اس قسم کی سیاست اور اس قسم کی جمہوریت زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یقیناً عوام اس وقت مہنگائی کا جو جن ہے اس وقت عوام کو اس نے دبوچا ہوا ہے، لیکن اچھے دن ضرور آئیں گے کیونکہ ہم پچھلی حکومتوں کا کاٹا جو ہے، بویا جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. اور میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو اگر اچھی ٹیم ملے، سپورٹ ملے تو یہ ان دونوں خاندانوں سے ایک بہتر حکومت ہے، اچھی حکومت ہے. لیکن سپورٹ چاہیے اور یہ سپورٹ پاکستان کی عوام بھی انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ضرور دے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بہتر ہے، میرے نزدیک کم از کم بہتر ہے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ملک کو کئی دہائیوں تک لوٹا. 30 برس ان لوگوں نے حکومت کی پاکستان کے اوپر اور یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ملک کے اندر مہنگائی ہے. اگر آپ نے انسٹیٹیوشنز کو سیٹ کیا ہوتا، پہلے دن سے لوگوں کو نوکریاں دی ہوتی، تو آپ لوگوں کے جو نعرے الیکشن میں جو پلیجز تھے انہیں اٹھا کر نہ پکڑ لیتے اور کہ جناب کہاں گئی 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ. آپ لوگوں نے 30 سال کیا کیا؟ سسٹمز اگر موجود ہوں، یعنی مغرب کے اندر جب ریسیشن آتا ہے تو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، لیکن جس ملک کے اندر اور جب نوکریوں یعنی انڈسٹری لگتی ہے تو اس کا فائدہ پورے ملک کو ہوتا ہے. مغرب کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں،
جو نوکریاں بھی دیتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ایسے ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ کام کریں، یعنی انہیں گھر بیٹھے پیسے نہ ملیں. یہاں پر برطانیہ کے اندر اس قسم کے ادارے جاب سینٹر پلس اور بہت سارے موجود ہیں جو لوگوں کو اکساتے ہیں کام کرنے پر. آپ لوگوں نے تو اپنے ملکوں میں یعنی پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں کیا کہ جہاں پر عوام رلائے کر سکتی، اور آپ اس ایک ایسی حکومت کو تانا دیتے ہیں جس نے آپ کو اقتدار سے باہر کر دیا، جس کی جو سٹرگل 20 سال کی بے شک ہوگی، لیکن جس کی جو عمر ہے وہ 3 سال ہے. تو خدا را قوم کو مت بیوقوف بنائیں. ویورز اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت بہتر تھی، پیپلز پارٹی کی بہتر تھی، یا پاکستان تحریک انصاف کی بہتر ہے. کمپیریزن کریں، خود فیصلہ کریں، چونکہ یہ آپ کی اپنی تقدیر کا فیصلہ ہے، چونکہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی تقدیر کا فیصلہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.